हाँ तो अब बताओ, तुम क्या कह रही थी कि मैं तुम्हें तंग करता हूँ, तुम्हें सोने नहीं देता? जहांगीर खान कदम कदम चलते जरताशा के करीब आया, जो उल्टे कदम लेने लगी थी। ऐसा तो कुछ नहीं है, जरताशा ने बमुश्किल हलक तर करते हुए कहा। मैंने अपने कानों से सुना, तुम अपनी कजन से मेरी शिकायत लगा रही थी, हालांकि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। जहांगीर खान ने नजर उसके सरापे पर जमाए हुए कहा। वो पीछे दीवार से जा लगी थी। मेरी आंखों में देखो, जहांगीर खान ने हुक्म दिया था। जरताशा ने जरा सी नजर उठाकर देखा, उसकी आंखों में तैरते जज्बात देख वो जल्दी से निगाह झुका गई थी। जल्दी से चेंज करके आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तंग कैसे करते हैं, जहांगीर खान ने कहते उसकी चादर। खाला जान, मेरा जाने आज दिल क्यों घबरा रहा है, प्लीज आप मत जाएं, मैं घर पे अकेली बोर हो जाऊंगी। अकेला घर काटने को दौड़ता है। ले पगली, नसरीन की पोती देखने ही तो जा रही हूँ, यूं गई यूं आई, शाम में तुम्हारे पास होंगी। और फिर अगर इस दौरान जहांगीर आ गया तो उसे खाना कौन देगा? वो तो चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सर पे उठा लेगा। उन्होंने उसे पुकारा था। अब उन्हें क्या बताती, असल डर उनके साहबजादे से लगता था, वरना घर तो इतना बड़ा था कि अगर कोई घुस जाता वो कहीं भी छुप जाती। वो हर किसी किस्म की मुसीबत का सामना कर सकती थी, सिवाय उस शख्स के जो तलवार की तरह उसके सर पे आकर लटक जाता था। वो बहुत छोटी थी जब रोड एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। तब से वो खाला के घर में रह रही थी। खाला खुद बेवा खातून थी, मगर शौहर की पेंशन और सास ससुर की मदद से जहांगीर की परवरिश कर रही थी। उन सब ने उन्हें सरताशा की जिम्मेदारी उठाकर उन्होंने खुद पर अजाफी बोझ डाला था। ऐसा खानदान के लोगों को लगता था, मगर वो उसे लावारिस नहीं छोड़ सकती थी। वो उनकी बहन की आखिरी निशानी थी, और बहन भी वो जिसने बुरे वक्तों में, जब उन्होंने जवानी में ही बेवगी की चादर ओढ़ी, तो अपनी हैसियत से बढ़कर हर तरह की मदद की, ख्वाह वो माली हो या जज्बाती। हर तरह की ढारस बनी थी। छोटी बहन होकर उन्होंने उनका बहुत साथ दिया था। उस वक्त जहांगीर खान सिर्फ 6 माह के थे। शामीन को तो अपना होश नहीं था, लेकिन इस मुश्किल वक्त में नन्हे जहांगीर को उसकी खाला अपने घर ले गई थी। घर में फासले ज्यादा ना होने की वजह से वो दिन में 2 बार 3 बार कई चक्कर लगा लेती। इस वजह से जहांगीर हुसैन 2 घरों की जान बना रहा। जहांगीर की पैदाइश के कई सालों तक उसकी मासी के यहाँ औलाद नहीं थी। वो 7 बरस था जब सरताशा ने जन्म लिया। पता नहीं दोनों बच्चों की किस्मत में कैसे दरबदरी या तकलीफ लिखी थी। एक ने चंद माह की उम्र में यतीमी देखी थी, तो दूसरी ने 4 साल की उम्र में माँ बाप की कब्रों पर मिट्टी डलती देखी थी। उस दिन उसके माँ बाप किसी की शादी पर गए थे। सरताशा जहांगीर से मानूस होने की वजह से ज्यादातर उसी के साथ रहती। वो उसे अपने घर ले गया था। 11 साल जहांगीर 4 साल जरताशा का खूब ध्यान रखता था। साथ ही साथ शामीन को उसकी शरारतों ने मसरूफ कर दिया था। उसे यूं लगता जैसे ये रोजीना की नहीं, उसकी बेटी है। वो दोनों माँ बेटा उसकी नन्ही शरारतों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मोहल्ले वालों ने उनका दरवाजा बचाया। वो बारात की जिस गाड़ी में जा रहे थे, उसका ट्रॉली से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और तकरीबन सभी लोग मौके पर दम तोड़ गए थे। सिर्फ चंद एक बच पाए थे। उनकी भी हालत ऐसी थी जैसे किसी भी वक्त बुरी खबर आ जाएगी। मगर शामीन के लिए ये सदमा इतना बड़ा था कि महीनों रोजीना के घर जा जाकर चेक करती कि वो ख्वाब से जाग चुकी हैं या नहीं। गोया यकीन ही ना आता हो कि उनकी छोटी बहन उनसे कबल खालिक कायनात के हवाले हो गई हैं। और जहांगीर इतना समझदार था कि माँ की हालत और जताशा की तकलीफ, उसका रोना देखकर उसने बाहर जाना कम कर दिया था। वो पहले बातूनी था, मगर अचानक कम गो हो गया था। वो पहले सोचता रहता कि उसके सिर्फ बाबा नहीं थे तो उनका दुख बड़ा था, मगर जताशा का दुख उससे भी बड़ा था। वो अक्सर रात में डर जाती और पूरी पूरी रात रोती रहती। शामीन तो हर हार मान जाती, मगर जहांगीर उसे रात के वक्त छत पर ले जाकर कभी टेरेस पर ध्यान लगाकर चुप करवाता रहता। उसकी वजह से वो रात रात भर सो नहीं पाता और स्कूल से लगातार गैर हाजिर रहने के लगा था। शामीन को समझ नहीं आता उस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। जहांगीर के स्कूल से वार्निंग लेटर आया था। शामीन उसे देख रोने लगी। कभी कभी आपके छोटे भी बड़े बन जाते हैं। उन्हें याद नहीं पड़ता कि कभी उन्हें जहांगीर के स्कूल जाना पड़ता हो, ग्रोसरी स्टोर जाना पड़ता हो, बिल जमा करवाने हो, गैस का बिल कहाँ और कितना अदा हुआ, फ्रिज में पानी की बोतलें कब वो भर कर रख जाती, किस वक्त आटा गूंद कर रख जाती, जहांगीर के लिए रंग बिरंगे चावल बनाया, नूडल्स पास्ता और कभी कुछ, हर चीज उसकी पसंद की घर में बनी हुई मिलती। वो खुद ही रख जाती, खुद ही अपने बर्तन ले जाती, और अब उन्हें लग रहा था उनके सर से दूसरी बार साहिबान छिन चुका था। जताशा को इस फेस से निकालने का हल भी जहांगीर ने निकाला था। वो उसे अपने साथ स्कूल ले जाता। वो
پلے میں گمسم بچوں کو کھیلتے دیکھتی، رفتہ رفتہ وہ بھی ان سے مانوس ہو جاتی۔ شام میں وہ اسے اور اپنی ماں کو پارک لے جاتا۔ جہانگیر کی سمجھداری تھی کہ ان کا چھوٹا سا خاندان پھر سے درد بھرے فیز سے نکل کر آگے بڑھ گیا تھا۔ صرف نتاشا کا دل بہلانے کے لیے جہانگیر اپنے دوست کے گھر سے خرگوش کے بچے لے آتا، وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی تو خوش ہوتی۔ آہستہ آہستہ وہ اس درد سے نکلنے لگی تھی، مگر جہانگیر نہ جانے کیوں خاموشی سے اس کے دکھوں کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ بڑی ہو رہی تھی اور جہانگیر مصروف رہنے لگا تھا۔ ایسے میں وہ بے وقت گھر آتا تو وہ اسے باہر جانے کو کہتی تو چڑ جاتا، اس کی فرمائش پوری کرتا، مگر سارے راستے لیکچر ہی ختم نہیں ہوتے۔ خالہ امی بھی کم گو تھی، اتنے بڑے گھر کو بار بار صاف کرنے میں مصروف رہتی تو کبھی اپنی نمازیں اتنی طویل کر لیتی کہ جہانگیر کے آنے کی خبر ہی نہ ہوتی۔ وہ 10ویں کلاس میں تھی جب زرتاشا کے وہاں رہنے پر اچانک لوگوں نے اعتراض شروع کر دیے تھے۔ بن ماں باپ کی بچی ہے، اب کیا اسے بوڑھا کرو گی؟ اکیلی عورت ہو، کب تک لڑکی ذات کی رکھوالی کرو گی؟ باہر آتی جاتی ہو، بچوں کا کیا اعتبار؟ مرد ذات کا کب ایمان بدل جائے؟ ایسے تو اس لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرے گا، وہ نامحرم کے ساتھ پل کر جوان ہوئی ہے، کیا پتا کنواری بھی ہے۔ یا جہانگیر نے لوگوں کی زبانیں بڑھنے لگی تھیں، مگر انہیں دونوں پر بہت یقین تھا۔ وہ زرتاشا کا رشتہ دیکھنا شروع ہو چکی تھی تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو سکیں، مگر جہانگیر کو پتہ چلا تو کم گو جہانگیر ہتے سے اکھڑ گیا۔ اماں، وہ محض 16 سال کی ہے، آپ اس کا رشتہ دیکھ رہی ہیں؟ بچی ہے نہ سمجھ ہے، وہ کیا گھر سنبھالے گی؟ الٹا وہ تو آپ کو تنگ بھی نہیں کرتی اب، اس نے احتجاج کیا تھا۔ جواباً انہوں نے لوگوں کی کہی باتیں اور تانے اس کے گوش گزار کر دیے۔ ابھی تو وہ بچی ہے جہانگیر، کسی کی امانت بن جائے گی، مگر بعد میں کیا؟ بعد میں اسے کوئی لے جانے نہیں آئے گا۔ تو آپ سے کس نے کہا اسے اس گھر سے جانے کو بولیں؟ میں ہوں نا، مجھے اس قابل تو بننے دیں کہ اس کے اخراجات، اس کی خواہشات پوری کر سکوں۔ میں اسے کہیں اور نہیں جانے دوں گا۔ میں نے اسے ہوش سنبھالنے سے پہلے اپنے پاس اپنے گھر میں دیکھا ہے، اور اب جب وہ نہیں ہوگی تو مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس نے اپنے بالوں کو نوچا تھا۔ تو ٹھیک ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں تم اسے باہر لے جانا بند کر دو، اس سے کنارہ کر لو، تاکہ کسی کو اس کے کردار پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ جہانگیر نے سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ پہلے ہی کم گو تھا، مگر اب زرتاشا کی ہر بات پر اسے کسی بھی محلے کی خاتون کے سامنے جھڑک دیتا، وہ سب کی محسوس کرتی رہتی۔ وہ پہلے اسے جھجکتی بھی نہیں تھی، مگر اب اس سے بے تحاشا ڈرنے لگی تھی۔ یہ چائے کس نے بنائی تھی؟ اس نے بلقیس خاتون کمیٹی دینے آئیں تو وہ غصے سے کمرے سے نکلا۔ زرتاشا نے، شامین نے چونک کر کہا۔ بلقیس خاتون بھی چونک گئی۔ اگر اسے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں آتا تو اسے مت کرنے دیا کریں، یہ چائے کم زہر زیادہ ہے، بے تحاشا چینی اور پتی تو چھو کر بھی نہیں گزری اسے، وہ چائے کہتی ہے؟ کتنی بار کہا ہے میرے کام آپ خود کیا کریں۔ بلقیس خاتون چائے خود بھی پی رہی تھی، چائے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، انہیں اس کی بلا وجہ بھڑکنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی، اور زرتاشا ڈری سہمی خالہ کے ساتھ لگی رہی۔ چائے تو بالکل ٹھیک ہے، جہانگیر کیوں بھڑک رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، ہر وقت بچی کو ڈانٹتا رہتا ہے۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلاتے کہا۔ پہلے تو بڑا لیے لیے پھرتا تھا، اب کیا کہیں اور دل لگا لیا؟ کہیں کسی لڑکی کا چکر تو نہیں؟ لڑکیاں تو سگی بہنوں کو برداشت نہیں کرتی، یہ تو اس کی خالہ ذات ہے، وہ جلتی ہوگی، ہے ابھی تو خوبصورت۔ بلقیس خاتون نے اپنی اینک درست کرتے کہا تو شامین کے چہرے پر بھی پریشانی چھا گئی۔ ان کو پریشان ہوتا دیکھ بلقیس خاتون نے خود ہی تسلی دی۔ اکیلی عورت ہو، بیٹے کو ہاتھ سے مت نکلنے دینا، جہاں کہے گا ہاں کر دینا، اس طرح احسان مند رہے گا، ورنہ آج کل کی لڑکیوں کا کیا بھروسہ۔ انہوں نے کہا تو شامین نے کچھ یاد کرتے سر ہلایا، مگر وہ سوچ چکی تھی رات میں وہ جہانگیر سے بات ضرور کریں گی، اور یہی بات انہوں نے جہانگیر سے کی تھی تو کتنی دیر سنجیدگی سے ماں کی شکل دیکھتا رہا۔ آخر آپ کے محلے والے چاہتے کیا ہیں؟ میں اسے شوٹ کر دوں، جان سے مار دوں، یا آگ لگا دوں؟ ان کے باپ کا کھاتی ہے یا ان کے سینے پر مونگ ڈلتی ہے؟ کسی حال میں وہ لوگ خوش نہیں۔ آپ سب کو ہی ہماری بے تکلفی کا مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ آنے جانے پر تو میں نے وہ مسئلہ ختم کیا ہے، تاکہ اگر کسی محلے دار کے پیٹ میں درد اور مروڑ ہے تو ٹھیک ہو جائے۔ پاگل لڑکا، تم نے کتنے دن سے اس بچی کے ساتھ میری بھی جان سکھائی ہے، اتنا سمجھدار ہو گیا تو، اتنا بڑا، خود یہ ساری تکلیفیں جھیلتا رہے گا۔ ارے کبھی تو ماں سے شکایت کیا کر۔ وہ اسے گلے لگا کر محبت جتانے لگی۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہنس رہے تھے۔ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ میرا شہزادہ بیٹا۔ انہوں نے اس کے بال پیار سے سہلائے تو وہ سینے پر بازوؤں کو باندھے آنکھیں مون گیا۔ وہ خالہ کے بنا سوتی نہیں تھی، ابھی ان کی تلاشیں وہاں سے گزر رہی تھی جب کھلی کھڑکی سے اس نے کمرے کا منظر دیکھا۔ جہانگیر سو چکا تھا، اس کی ماں اس کا سر دباتے محبت سے اس کے بال سنوار رہی تھی۔
اس وقت اس کی ماں کے چہرے پر کتنا سکون تھا، کتنی روشنی پھوٹ رہی تھی، حالانکہ وہ اس سے بھی جہانگیر جیسی محبت کرتی تھی، مگر پھر بھی اسے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھڑیوں کی صورت میں بہنے لگے تھے۔ جب تک خالہ جہانگیر کے کمرے سے لوٹی تھی وہ سو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر جمی لکیروں کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس کے سینے سے لگی تصویر سیدھی کی تو ان کی اپنی آنکھیں بھی زمانے کے ستم کی نمی بھرنے لگی۔ ماں قربان، میری پھول سی بچی، جانے کون کون سے دکھ سمائے ہیں، نہ کسی سے کچھ کہتی ہے نہ اپنے دکھ بیان کرتی ہے۔ جہانگیر ٹھیک کہتا ہے، کوئی اس کا خیال جہانگیر سے زیادہ نہیں رکھ سکے گا۔ بس اب میں جلدی دونوں کی منگنی کروا دوں گی تاکہ دنیا کے منہ بھی بند ہو جائیں اور میرے بچے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا رشتہ خراب نہ کریں۔ انہوں نے پرسوچ نگاہ زرتاشا پر ڈالی تھی اور اس پر کمبل ڈالتے لائٹ بند کر دی۔ میٹرک کے امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی لینے کے بعد اس نے نیا کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ کچھ یوں کہ زرتاشا کو وہاں اس کی پھوپھی ذات مل گئی۔ وہ اکثر اپنی ماں کو زرتاشا سے ملنے جاتے دیکھتی تھی اور ایک دو بار سرسری سے وہ بھی ساتھ گئی، اس لیے وہ اسے پہچان گئی۔ پہلا دن تھا، دونوں کے لیے ماحول اور جگہ انجان تھی، تو دونوں سارا دن ساتھ رہ کر اچھی دوستیں بن گئیں۔ پہلے زمل کو افسوس ہوا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اسے ملنے کیوں نہیں جاتی رہی، جبکہ اس کی ماں اکثر گھر میں ذکر کرتی تھی کہ زرتاشا ان کے بھائی کی اکلوتی اولاد ہے۔ انہیں زرتاشا کی ہیزل آنکھوں میں اپنے بھائی کی آنکھیں نظر آتی تھیں، اور جب وہ زرتاشا کو گلے لگاتی تو انہیں اس سے اپنے خون کی خوشبو آتی، مگر وہ مجبور تھیں، سسرال میں رہتی تھیں، اسے رکھ نہیں سکتی تھیں۔ پھر انہیں اس چیز کی ڈھارس تھی کہ وہ جہاں ہے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ دونوں خوب اپنے دل کی باتیں کی۔ زرتاشا کو اس دن پہلی بار اپنے بابا کے خاندان اور اپنی والدین کی بہت سی باتیں پتہ چلی۔ خالہ کبھی ذکر نہیں کرتی تھی، شاید وہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ زرتاشا رو پڑے گی یا اس پر وہ اثر انداز ہوں گی، مگر زمل پر ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اسے جو باتیں یاد آتی وہ کرتی رہتی۔ کچھ ہی دنوں میں دونوں میں گہری دوستی ہو گئی تھی اور زرتاشا اور زمل ساتھ پائی جانے لگی، چاہے وہ کلاس ہو یا لائبریری یا کینٹین۔ زمل کو لینے اس کا بڑا بھائی ساتھ آتا تھا اور زرتاشا کو جہانگیر نے رکشہ لگوا دیا تھا۔ وہ خود لینے جا سکتا تھا، مگر اسے اس کے کردار کی فکر تھی، اس لیے اس نے رکشے کا انتظام کر دیا تھا جس میں کالج کی اور بھی لڑکیاں آتی جاتی تھیں۔ وہ نومبر کی دوپہر تھی جب رکشے والا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ زرتاشا رکشے میں بیٹھنے کے لیے آگے بڑھی تو اس نے انکار کر دیا۔ باجی، رکشے میں کچھ مسئلہ بن گیا ہے، میں نے اپنے بھائی کو فون کیا ہے، وہ دوسرا رکشہ لا رہا ہے، تب تک آپ اندر کالج میں انتظار کر لیں اور گھر کال کر کے بتا دیں۔ اس نے زرتاشا اور باقی تمام لڑکیوں سے یہی کہا تو لڑکیاں پلٹ گئیں، جبکہ زرتاشا پریشانی کے عالم میں سڑک پر نظریں دوڑانے لگی۔ اسے دور ہی کسی گاڑی کے پاس جاتی زمل نظر آئی تو اس نے پکارا۔ زمل کے ساتھ موجود لڑکے نے بھی اسے پلٹ کر دیکھا اور بس وہ دیکھنا ایسا تھا کہ زرتاشا کے حسین مکھڑے کو دیکھتے وہ غیر ارادی طور پر ان کی باتیں سننے لگا۔ کیا تمہارے پاس فون ہے زمل؟ مجھے خالہ کو کال کرنی ہے، رکشے والا کہہ رہا ہے ٹائم لگے گا، انکل کا رکشہ خراب ہے۔ وہ واقعی پریشان تھی کہ جیسے ابھی رو دے گی۔ اسٹرینج، اس دور میں بھی کوئی فون کے بنا رہ سکتا ہے؟ سعد نے صرف سوچا، کہا نہیں۔ زمل نے جلدی سے اپنا فون نکال کر اسے دیا۔ پلیز میری خالہ کو کال کر دیں، جہانگیر مجھے لے جائیں۔ تمہاری خالہ کا نمبر بتاؤ۔ نمبر تو نہیں پتا، تمہارے پاس نہیں ہے؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ زرتاشا، تمہاری خالہ کا نمبر میرے پاس بھلا کیسے ہوگا؟ سعد نے دلچسپی سے سینے پر بازو باندھے اس بے وقوف لڑکی کو دیکھا۔ تو کیا جب ہم فون لیتے ہیں تو اس میں رشتہ داروں کے نمبر نہیں ہوتے؟ خاک بھائی، اسے گھر ڈراپ کر دیتے ورنہ یہ آج مجھے بھی پاگل کر دے گی۔ وہ جھلا کر خاک کہتی سعد کی طرف پلٹی، الٹا زرتاشا رونے لگ گئی۔ سبز بھوری آنکھوں میں آنسو بہت خوبصورت لگ رہے تھے، جیسے کسی سرسبز وادی میں ہوتی آسمانی برسات۔ چلیں، ویسے گھر کا بھی پتہ ہے محترمہ کو یا وہ بھی ہم سے پوچھیں گی؟ سعد نے جان کر چھیڑا۔ نہیں، مجھے پتہ ہے گھر کا، وہ گوشت والے انکل کی دکان ہے نا، اس گلی کے سامنے جہاں فیئر لولی کا بورڈ لگا ہے، اس سے مڑ کر جاتے جاؤ تو پتی کا اشتہار لگا ہے، وہاں اس بڑی کھلی گلی میں میرے ساتھ چلیں، بتاؤں؟ وہ جس طرح ایڈریس بتا کر مطمئن ہو کر آنسو صاف کرنے لگی، زمل اور سعد نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دونوں زور و شور سے ہنسنے لگے۔ ان کو پاگلوں کی طرح ہنستا دیکھ کر وہ پھر روحانسی ہو گئی۔ زمل، وہ گھبرا گئی۔ سعد کی دلچسپی اس میں مزید بڑھ گئی۔ اسے چھوڑیں بھائی، اس پر رہے تو جنت میں چلے جائیں گے، مگر میڈم کی خالہ کا گھر نہیں ملے گا۔ آپ ممی کو کال کریں، پوچھیں زبیر ماموں کی بیوی کی جو بہن ہے ان کا گھر کہاں ہے۔ اب کے ساتھ چونک اٹھا تھا، اس نے سر ہلایا اور کال کر کے پوچھا، تم کیوں پوچھ رہے ہو سعد؟ زرتاشا کو ڈراپ کرنا ہے۔ کیا زرتاشا؟ مگر وہ تمہیں کہاں ملی؟ تم تو زمل کو لینے گئے تھے۔ وہ کہیں نہیں ملی ممی، وہ وہیں پڑتی ہے، بس آپ مجھے بتا دیں، میں گھر آ کر بات کرتا ہوں۔
جواباً انہوں نے اس کی خیریت پوچھتے پتہ بتایا اور کال بند کر دی۔ سارے راستے وہ ناخن کھاتی گھبراتی رہی اور بار بار کہتی رہی کہ میں گم ہو گئی ہوں۔ یہ تو گلی ہی نہیں ہے، یہ تو سڑک ہی نہیں گھر کی۔ مگر جب گاڑی گھر کے پاس پہنچی تو وہ حیران رہ گئی۔ سعد نے بڑی جتاتی نظر سے اسے دیکھا۔ اس نے جمل کو شکریہ ادا کیا۔ شکریہ، کیا آپ دونوں خالہ سے میرے بنا چلے جائیں گے؟ وہ گاڑی میں جھک کر پوچھ رہی تھی۔ آج مجھے واقعی کام ہے زتاشا، میں آؤں گا بہت جلد، مگر امی کے ساتھ، اور تمہارے دوست کو بھی لاؤں گا۔ اس نے تسلی دی تھی۔ زتاشا شکریہ کہہ کر مسکراتی اندر چلی گئی۔ بائک ایک طرف لگاتے جہانگیر جس تیزی سے اندر اس کے پیچھے گیا تھا، وہ اس کے پاس سے گزر کر کلائی کھینچنے پر چیخ اٹھی۔ ساری کتابوں کا ڈھیر وہیں لاؤنج میں گر گیا تھا۔ وہ اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ کس کے ساتھ تھی؟ کون تھا وہ؟ میں پوچھ رہا ہوں زتاشا، کون تھا وہ؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ ہماری آنکھوں میں کب سے دھول جھونکتی رہی ہو؟ اس نے شانوں سے پکڑ کر اس پر جھکے شانے کچھ اس طرح دبائے کہ ہڈیاں چٹک اٹھی تھی۔ جہانگیر، کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو؟ اس کے بازو ٹوٹ جائیں گے۔ پوچھے اس سے، کس کے ساتھ تھی وہ؟ کون تھا وہ لڑکا؟ اس نے زتاشا کو جھٹک دیا تو وہ بیڈ پر جا گری۔ لڑکا؟ کون سا لڑکا؟ وہ زتاشا کو سینے سے لگائے چپ کروا رہی تھی جب وہ بتانے لگا۔ گاڑی میں آئی ہیں میڈم، اگر گاڑیوں میں آنے جانے کا شوق ہے تو مجھے کہا ہوتا، مر تو نہیں گیا تھا، اس کے تمام شوق پورے کر سکتا ہوں، اگر اس نے یہی سب کرنا ہے تو گھر بیٹھے۔ خالہ، وہ سعد بھائی تھے میری۔ بھائی؟ الٹے ہاتھ کا تھپڑ پڑا ہے تو بھائی یہ کون سا بھائی بنا؟ ماں باپ کے پیدا ہو گیا ہے، جس نے راکھی بھی بندھوا لی ہے۔ وہ دانت کچکچا کر اس پر برسا۔ صبر کرو جہانگیر، اس کی بات سن لینے دو، انہوں نے اسے اپنے آنچل میں چھپاتے کہا اور جہانگیر کو بمشکل قابو کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے ساری بات پوچھی جو اس نے بتائی تو خالہ شامین نے بڑی جتاتی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ جہانگیر نے سر جھٹکا۔ اس بے وقوف کا اپنا قصور ہے یہ، پہلے ہی بتا دیتی، بے وجہ میرا میٹھا شارٹ کیا۔ اس نے شانے اچکائے۔ پہلے تم نے اسے موقع کہاں دیا تھا؟ طوفان کی طرح اسے کھینچ کر لائے تھے۔ ہاں تو پھپھو کا بیٹا ہے تو کیا اسے گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی؟ اسے کسی کی بھی گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اور رکشے والے کی خبر تو میں لوں گا، وہ مجھے کال نہیں کر سکتا تھا؟ وہ ابھی بھی ہٹ دھرمی پر تھا اور زتاشا پہلے اس کی ڈانٹ ڈپٹ سے نالا تھی، آج کے واقعے کے بعد بالکل سہم گئی تھی، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ اسے لینے آتا تو زتاشا کو کبھی گھر چلنے کا کہتا، کبھی کبھار صبح کے وقت اسے لینے آ جاتا تو خالہ سے بھی مل لیتا۔ زمل ساتھ ہوتی تو خالہ نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ سہیلی بھی ہے اور کزن بھی۔ جہانگیر نے بہت احتجاج کیا، مگر وہ ہمیشہ یہ کہہ کر خاموش کروا دیتی کہ ہم اسے اس کے خونی رشتوں سے دور نہیں کر سکتے۔ مگر جہانگیر کا خوف یوں ہی نہیں تھا، اس کی چھٹی حص سعد کے لیے یوں ہی بے چین رہ کر الارم نہیں دیتی تھی۔ وہ کالج کے آخری سال میں تھی جب سعد کے گھر سے اس کا پرپوزل آ گیا، اور جہانگیر کتنی ہی دیر ساکت کچن میں رکھی مٹھائی کی ٹوکری اور زتاشا کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھتا رہا۔ اس بےہودہ مذاق کا مطلب کیا ہے زری؟ تمہاری پھپھو رشتہ کس کا لائی ہیں؟ اس نے بھڑک کر پوچھا۔ وہ جو چند پل پہلے خوشی سے چائے کا پانی سب کے لیے رکھ رہی تھی، اب کے بوکھلا کر ہاتھ پر گرا بیٹھی۔ مجھے نہیں پتا، تم یہ بات میری ذہن نشین کر لو زری، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ جہانگیر خان کی میری خاموشی کا مطلب تمہاری پڑھائی مکمل ہونا تھا، نہ کہ مجھے تمہارے لیے سعد یا کسی ایکس وائی زیڈ کا رشتے کا انتظار تھا۔ تم ابھی باہر جاؤ گی اور جب تم سے رائے پوچھیں تو انکار کرنا، ورنہ… زتاشا کی پوری آنکھیں کھل چکی تھیں۔ حیرت تھی، جس شخص کے دل میں نفرت دیکھتی تھی، اپنے لیے وہ نفرت نہیں محبت تھی، گریز نہیں اجتناب تھا۔ وہ چکرا کر رہ گئی۔ کتنے دھونس سے وہ اسے کہہ گیا تھا کہ وہ منع کر دے، ورنہ وہ اسے شوٹ کر دے گا۔ وہ چائے بنا کر جلتے ہاتھ اور جلتے دل کے ساتھ ڈرائنگ روم میں گئی تو محسوس کیا وہ اکیلی نہیں، خالہ بھی پریشانی میں بیٹھی ہیں۔ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے شامین، اس پر پہلا حق بھی میرا ہے۔ یہ جہانگیر اور زتاشا کی عمر میں بہت فرق ہے، جبکہ سعد اور زتاشا میں 5 سال ایک آئیڈیل فرق ہے۔ حالانکہ نہیں تھا، مگر مصر تھیں کہ یہ تفریق جمع کا حساب ٹھیک ہے۔ جی، مگر میں نے ہمیشہ سے زتاشا کو جہانگیر کی امانت سمجھ کر پالا ہے، انہوں نے کمزور سا احتجاج کیا۔ وہیں پھپھو کے شوہر بولنے لگے۔ میں کہتا تھا نا شامین آپا زتاشا کو پالنے کا حساب ضرور کریں گی۔ لو، یہ رہی قیمت، بے جوڑ شادی چاہتی ہیں اور یہی مقصد ہوگا کہ جہیز اور بری بنانے سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور خدمت کے لیے بہو بھی مل جائے گی۔ وہ چکرا کر گرنے لگی، مگر جہانگیر نے اسے تھام لیا۔ سن لیا اپنے سگے رشتہ داروں کے فرمان، کتنے عقل مند ہیں۔ اب تم اپنی مرضی کا فیصلہ کرنا، سعد کے لیے ہاں کی تو جہیز تو میں بنا دوں گا، مگر ڈولی کی جگہ جنازے بھی اٹھیں گے۔
اس نے ٹرے اس کے ہاتھوں میں واپس پکڑائی اور اندر بھیجا۔ وہ اندر گئی تو خاموشی چھا گئی۔ خالہ کی آنکھوں میں نمی تھی اور پھپھو کا چہرہ ضبط سے لال، البتہ پھپھا جی ٹانگ پر ٹانگ رکھے کروپر سے بیٹھے تھے۔ وہ سپاٹ چہرے لیے چائے سرو کر رہی تھی۔ جب پھپھو نے اسے بلایا وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جانتی تھی اب اس سے اس کی قیمت پوچھی جائے گی، یہاں اس کی بولی لگ رہی تھی۔ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، جتنا تمہاری خالہ کا تم پر حق ہے اتنا میرا بھی ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ سے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی مگر بہت مجبور تھی، ہو سکتا ہے تم میری مجبوریاں سمجھ سکتی ہو۔ خالہ نے پناہ دی مگر میں تم سے ملنے آتی تھی، غافل نہیں تھی۔ آج میں چاہتی ہوں تم دلہن بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری بیٹی بن کر میرے پاس آ جاؤ، مگر اس میں تمہاری مرضی پوچھنا چاہتی ہوں۔ آخر تمہیں بھی حق ہے، زندگی تم نے گزارنی ہے۔ انہوں نے سارے پہلوؤں کو گنوا کر گیند اس کی کورٹ میں ڈال دی تھی۔ شامین نے اس کی طرف دیکھا، وہ انہیں دیکھ رہی تھی جیسے اجازت چاہتی ہو۔ تمہاری خوشی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے زری، تم میری بیٹی ہو، جنم نہیں دیا مگر تمہاری ماں تمہارا باپ میں ہی تھی، اور میں نے اللہ گواہ ہے بہت چاہت سے پرورش کی ہے تمہاری، بنا کسی غرض کے۔ اگر تم ساتھ کے لیے ہاں کرو گی یا اگر انکار کرو گی تب بھی ہم تمہاری خوشی میں خوش ہیں، تمہاری مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوگا، چاہے تو سوچنے کا وقت لے لو۔ انہوں نے بھی اپنی کہی تو اس نے سر ہلایا۔ میری ماں میری خالہ ہے، وہ جو فیصلہ لیں مجھے منظور ہی ہوگا۔ اس نے صرف اتنا کہا اور سب کی طرف دیکھا۔ باہر کھڑے وجود کی جان میں جان آئی۔ تب سے اس کی جان سولی پر لٹکی تھی۔ شکر تھا کہ اس میں کچھ تو عقل تھی۔ خالہ کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی۔ میں نے تو ہمیشہ تمہیں اپنے جہانگیر کی دلہن بنے دیکھا ہے، مجھ میں یہ حوصلہ نہیں کہ سب رشتے گنوا کر ہر خواب ٹوٹنے کے بعد یہ خواب بھی دیکھنا چھوڑ دوں۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے اور جہانگیر کے نکاح کی تاریخ رکھنا چاہتی ہوں۔ ارے ایسے کیسے؟ ساتھ تو پھپھو منمنائی۔ پھپھا کے چہرے پر خفت پھیل گئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ نکاح نہیں شادی کی تاریخ رکھ لیں، اس نے کہا اور نکل گئی۔ پیچھے سے اس کمرے میں کیا کب کیسے ہوا، جہانگیر نے کیسے سب اندر جا کر سنبھالا، اگر زرتاشا یہ دیکھ لیتی تو بے ہوش ہو جاتی۔ جس طرح وہ اس کے کروپر پھپھا کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے جا کر بیٹھا تھا اور انہی کی لائی مٹھائی سے اپنی شادی کی تاریخ بتا کر ان کا منہ میٹھا کروا رہا تھا، سعد نے جب یہ سنا وہ لوگ زرتاشا اور جہانگیر کی شادی کی تاریخ رکھ آئے ہیں تو وہ صدمے سے منہ کھولے انہیں دیکھتا رہا، جبکہ زمل ہنستی رہی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا وہ اتنا ہینڈسم جہانگیر خان اور وہ منگیتر تھے، کتنی چھپی رستم ہے، اس لیے انہیں دیکھتے چھپ جاتی تھی۔ وہ تو پتہ نہیں کتنا خوش تھی۔ اور سعد نے اسے گھورا۔ یہ دنیا کے پہلے ماں باپ ہیں جو رشتہ بیٹے کا لے کر گئے تھے اور شادی کی تاریخ اس کے رقیب کی رکھائے، اور تم فتنہ، دنیا کی پہلی بہن کو بھائی سے زیادہ سہیلی کی چمچی۔ سعد کو یہ بات نہ لیتے دیکھ دونوں میاں بیوی ہلکا پھلکا ہو گئے تھے، ورنہ انہیں یہی ڈر تھا کہ سعد کا ری ایکشن بہت برا ہوگا، مگر ایسا لگتا معاملات دل کے نہیں بس دماغ کے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے بعض اوقات لوگ اپنی انا کی خاطر بڑے بڑے دکھ بھی اس طرح سہ جاتے تھے جیسے ان پر کچھ نہ گزرا ہو۔ وہ کالج کے لیے تیار ہو کر نکل رہی تھی کہ اپنے کمرے سے نکلتے جہانگیر کے ساتھ تصادم ہوتے ہوتے بمشکل بچا، اس میں بھی اس سے خود پر گرنے سے جہانگیر نے بچایا تھا۔ اس کے بازوں سے تھامے اس نے اسے ذرا فاصلے پر رکنے کا بولا۔ ریحان کہاں ہے تمہارا؟ اس نے پرانے لہجے میں پوچھا تھا۔ نہ کوئی چھیڑ چھاڑ، نہ رشتے کی خوشی یا منگیتروں والا رویہ، اور نہ سعد کی طرح نرم رویہ، اس کی آواز شروع سے روبدار تھی، اور اب مزید کچھ عرصے سے اس میں مخصوص سختی آ گئی تھی۔ جی دیر ہو رہی ہے تو ٹائم سے اٹھا کرو، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، ناولوں میں گھسنے کے لیے نہیں۔ اس نے جتایا کہ وہ جانتا ہے وہ کیا کرتی ہے، جبکہ وہ اس کمرے میں آتا بھی نہیں تھا۔ وہ خفیف سا شرمندہ ہوئی۔ جی، اس نے صرف اتنا کہا اور رکشے کی آواز سنتی باہر نکل گئی۔ کالج کے باہر ہی اسے زمل مل گئی تھی۔ سعد کو دیکھتے وہ یہ ایک دم شرمندہ ہوئی۔ کتنا نرم دل شخص تھا یہ، اور کہاں وہ چنگیز خان کی اولاد۔ اسے قلق ہوا، کیا اس نے فیصلہ درست کیا تھا یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، یا پھر اس نے جو کیا تھا وہ بالکل درست تھا۔ سعد اسے بالکل پہلے کی طرح ملا اور بات کر رہا تھا جیسے پہلے کرتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے جرم کیا ہو۔ اس کا دل دکھا کر، مگر نہیں، سعد کے چہرے پر کسی دکھ کا کوئی شبہ تک نہیں تھا۔ وہ اور زمل اندر چلی گئی۔ ہائے چھپی رستم، تو مجھے پہلے بتا دیتی تو سعد بھائی بیچ میں ولن بن کر نہ آتے۔ زمل نے کلاس میں جانتے اسے ٹھوکا دیا۔ خاک، مجھے خود پتا نہیں تھا۔ ہیں واقعی، یعنی دونوں ماں بیٹا تم پر نظر رکھے اور تم انجان؟ یہ تو وہی بات ہو گئی، پہلے بھیا پھر سیاں۔ اچھا اب یہ تو بتا، اتنے بڑے انکشاف کے بعد جہانگیر خان کا سڑا ہوا منہ پھول بہار ہوا؟
اس کی بات پر وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ زمل، زرتاشا، واٹس پرابلم؟ لیکچر پر دھیان کیوں نہیں ہے؟ میڈم نے انہیں غصے سے گھورا تو وہ سوری میم کہتی دونوں جھک گئیں، جبکہ زرتاشا نے زمل کی ہنسی پر زور سے اس کے پیر پر مارا۔ اب اس کے فائنل ایگزام شروع ہو ہی تھے، درمیان میں شادی کی رسمیں شروع ہو گئیں۔ زمل تو 4 دن پہلے سے یہیں تھی۔ زرتاشا کو اپنے سال برباد ہونے کی فکر تھی، مگر زمل کو کوئی فکر نہیں تھی۔ مہندی والی اسے مہندی لگا رہی تھی جب وہ دوسرے ہاتھ سے نوٹس پلٹ کر رٹے لگا رہی تھی۔ بس کر رٹے باز، اور اب یہ ہاتھ مجھے دے، میں یہاں لگاؤں گی۔ میرا کل ایگزام ہے زمل، تو مجھے فیل کرواؤ گی؟ جہانگیر میرا گلا دبا دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا میری جان، اب اتنا مت ڈرو۔ اگر فیل ہو بھی گئی تو سارا الزام اسی کے سر ڈال دینا۔ یہ سیاں جی، آپ کی ویڈنگ نائٹ اسپیشل بنانے کے لیے میں نے اپنے امتحانات کی قربانی دی۔ وہ جس طرح ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، ساری لڑکیاں مہندی والی ہنسنے لگی۔ زرتاشا نے نوٹس اس کے سر پہ دے مارے۔ بہت بدتمیز ہو تم، میری نہیں تو اپنی فکر کرو۔ تم کل کیا لکھ کر آؤ گی؟ میں؟ اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ میں لکھوں گی کہ ایک حسینہ کو ایک دیو کی قید میں جاتے لکھا گیا۔ اب پھر میرا زمر خان کا قلم کچھ بھی لکھنے کو انکاری ہو گیا تھا۔ واہ، بہت بڑی رائٹر ہیں آپ، خود کو عمیرہ احمد سمجھتی ہیں؟ عمیرہ احمد، سمیرہ شریف طور، نمرہ احمد، عفت سحر، نائلہ طارق، بانو قدسیہ، تم کچھ بھی کہو، مگر مجھے تو اس وقت کل رات کا سوچ سوچ کر ایسے گدگدی ہو رہی ہے کہ پوچھو مت۔ ناولز میں پڑھا تھا ظالم کزن شادی کے بعد رومانی ہیرو نکلا، دل تو کرتا وہیں بیٹھ کر دیکھوں، مگر پھر تمہارے چنگیز خان کی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے، ہر وقت شعلے اگلتی رہتی ہیں۔ بے حیا لڑکی، تم کہو تو میری جگہ نکاح نامے پر بھی تمہارے دستخط کروا دوں۔ ہائے کاش، مگر اس چنگیز خان کا دل ہی تم پر آیا ہے۔ اس نے شرارت سے کہتے اس کا مرمری ہاتھ تھام لیا اور اسے چوم کر جس طرح دل بناتے جہانگیر لکھا، وہ پل بھر کے بعد گندھاری انار کو بھی پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن اکٹھا تھا مگر بے حد مختصر۔ پہلے جہانگیر کو بٹھا کر ساری رسمیں کی گئیں۔ سب خواتین اور مردوں نے جی بھر کر کھل کر رسموں کو انجوائے کیا۔ پھر تمام مردوں کے ساتھ جہانگیر کو بھی کک آؤٹ کر کے زرتاشا کو بٹھایا گیا اور رسمیں کی گئیں۔ پہلے جہاں ہلا گلا تھا، اب وہاں سخیوں کی شرارتوں اور معنی خیز جملے تھے۔ یوں ہی خوبصورت سی مہندی کا اختتام ہوا اور اگلے دن بارات کا دن تھا۔ زمل اور وہ دونوں رات بھر پڑھائی کرتی رہی تھیں، آدھی سوئی آدھی جاگتی حالت میں پیپر دینے گئیں۔ ساتھ صبح ہی دونوں کو لے گیا تھا، شامی نے یہ ڈیوٹی اسے دی تھی۔ اتنا سڑیل دلہا تمہارا، اب ذرا جو کسی ناول کی ہوا چھو کر گزری ہو، ایک ہی گھر میں ایسے رہ رہا ہے جیسے پڑوسی یا کرایہ دار۔ اول تو کسی کو اس کی شکل پورا دن نظر نہیں آتی، اور غلطی سے رات کے کسی پہر اٹھ کر اس کی شکل دکھائی دے تو اتنی خطرناک سنجیدہ ہوئی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کچا چبا جائے گا۔ زمل تیز تیز بولتی باہر آئی اور اس سے کہا۔ زرتاشا کے چہرے پر خوف پھیلا دیکھ کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مگر سچ یار، کپل بہت پیارا ہے، اور پتہ ہے ایسے کم گو غصیلے لوگ بہت رومانوی ہوتے ہیں۔ تم فکر مت کرو، کچھ ہی دن بعد تم اسی سڑیل ہیرو کی شکایتیں کرتی پھرو گی، اس نے تسلی دیتے کہا اور باہر نکل گئی۔ مگر گاڑی کا جیسے ہی فرنٹ ڈور کھولا، ساتھ کی جگہ اس کی گاڑی میں جہانگیر کو دیکھ کر زمل نے پیچھے کا ڈور کھولتی لڑکی کو ہوش دلائی۔ تم آگے بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ نہیں، میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں، تم بیٹھو، میرا لیٹنے کا دل چاہ رہا ہے، زمل نے شرارت سے کہا اور اسے ہٹا کر بیٹھ گئی۔ میں ساتھ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، اگر اس چنگیز خان نے دیکھ لیا تو میری چمڑی ادھر ڈالے گا، اس نے سوچا اور پیچھے بیٹھ گئی۔ میں تم دونوں کا ڈرائیور نہیں ہوں، اس لیے تم میں سے ایک فوراً آگے بیٹھے۔ اس سیلی چنگھاڑتی آواز پر زمل نے مسکراہٹ دبائی، جبکہ زرتاشا نے سر اٹھا کر حیرت سے ڈرائیور کو دیکھا، جس کا چہرہ بالوں سے بھرا ہوا، سر کے بال اتنے بڑے کہ وہ دہشت گرد لگ رہا تھا، اور اوپر سے اس نے سفید سوٹ جو پہن رکھا تھا اس پر بھی جگہ جگہ دھبے لگے تھے۔ وہ جو ہر وقت تیار رہتا تھا، اسے ایسے حلیے میں دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ دیکھ لیا، دہشت گرد لگ رہا ہوں، ہو گیا میرا جائزہ، اب آگے بیٹھو۔ اس نے جس طرح کہا وہ شرم سے پانی پانی ہوتی آگے بیٹھی۔ وہ زمل کی طرف دیکھے بنا بھی جانتی تھی کہ زمل کا چہرہ کتنا شرارتی اور معنی خیز تاثرات لیے ہے۔ وہ سارا راستہ منہ سیے باہر دیکھتی رہی۔ اس نے غلطی سے بھی جہانگیر خان کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ جہانگیر بھائی، سات بھائی کیوں نہیں آئے؟ زمل نے جان کر پوچھا۔ زرتاشا کے بھی کان کھڑے ہو گئے، وہی یہی سننا چاہتی تھی کہ وہ کہے میں زرتاشا سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے میں خود آیا۔ رات کا وینیو بنوا رہا ہے، جب تک سر پہ کھڑے ہو کر کام نہیں کراؤ تو کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اوہ،
تبھی مجھے لگا کہ وہ جان کر رک گئی۔ جہانگیر نے بیک ویو مرر سے پہلے زمل کی شرارتی شکل دیکھی اور پھر اس کے بعد باہر دکھتی لڑکی کے تاثرات کے وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس نے شرارت سے کہا۔ میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ تم دونوں کزنز اب گھر جا کر تیار ہو، بہت دیر ہو چکی ہے، اس نے کہا اور گاڑی گھر کے سامنے ڈراپ کی۔ سیلون والیاں گھر ہی سب کو تیار کر رہی تھیں۔ زرتاشا لیے الگ سے بیوٹیشن تھی، باقی ان کی ورکرز الگ سارے گھر کی مدد کر رہی تھیں۔ پہلے دلہن کو ہال میں پہنچا دیا گیا، اس کے بعد بارات گھر سے نکلی تھی۔ نکاح کے بعد شاندار کھانا تھا اور زمل بڑے بڑے لقمے کھاتی خاندان کی عورتوں کے فیشن دیکھ رہی تھی۔ زرتاشا سے ملنے جانے کون سے رشتہ دار آئے تھے جن کو وہ ساری زندگی مرا ہوا سمجھ رہی تھی۔ جوان بیٹوں کی مائیں منہ میں انگلیاں دبائے اسے دیکھتی اور گلہ کرنا نہ بھولتی۔ بھانجی کو لے گئی، کبھی ددیال سے ملوانے کا خیال نہیں آیا اسے؟ تمہارے تو ابا کا گھر بھی تھا نا، سنا ہے کرائے پر دے دیا تھا شامین نے۔ گھر کے لیے ہی تو بھانجی گود لی تھی، اکیلی وارث تھی، اب گھر بیٹے کو ملے گا۔ زرتاشا کی آنکھوں میں دکھ کی نمی بھر گئی۔ ساری خواتین باہر نکل گئیں تو زمل نے اس کا ہاتھ دبایا۔ دل میں کوئی بدگمانی مت لانا زری، تمہاری خالہ اور جہانگیر بالکل بھی لالچی نہیں ہے۔ خالی گھر کھنڈر بن جاتا ہے، اور تم جانتی ہو نا تمہارے رینٹ والے گھر کی اماؤنٹ ہمیشہ الگ سے تمہارے اکاؤنٹ میں آتی رہی ہے۔ تم نے خود بتایا تھا کہ تم نے کبھی اس اماؤنٹ کو چھیڑا تک نہیں، اور پھر تم ان کے گھر رہی، وہاں صرف تمہیں پناہ نہیں ملی، اچھی پرورش، زندگی کی ہر آسائش ملی ہے۔ کیا یہ سب یوں ہی ہو جاتا ہے؟ تب کہاں تھے یہ رشتہ دار جب 4 سال کی بچی پوری رات روتی ہلکان رہتی اور جہانگیر اور آنٹی تمہیں بہلاتے؟ اس وقت یہ لوگ مجبور تھے، مگر آج انہیں شامین آنٹی خود غرض لگ رہی ہیں۔ اس نے اس کی مشکل حل کی۔ تم بہتر نہیں بہترین جگہ پر رہی ہو زری، ٹرسٹ می، میں نے جہانگیر بھائی کی آنکھوں میں محبت دیکھی ہے، اور محبت سے زیادہ شرافت اور عزت ہے ان کے پاس۔ اسے لوگوں کو بھول جاؤ جو پہلی اور آخری بار تم سے ملنے آئے ہیں، دوبارہ ان میں سے کوئی ایک بھی تمہیں ملنے نہیں آنے والا، کیونکہ مفت کا مال سب کو چاہیے ہوتا ہے مگر مفت کا بوجھ نہیں۔ تمہارا گھر ہے، محبت کرنے والا شوہر، ماں سے بڑھ کر چاہنے والی ماسی۔ تم خوش نصیب ہو زری، بے حد خوش نصیب۔ اپنا صدقہ اتارا کرو۔ وہ اس کی ہم عمر تھی، اس سے کہیں زیادہ سمجھدار۔ زرتاشا رخصتی تک ہلکی پھلکی ہو گئی۔ رخصتی کے بعد اسے گھر لے جا کر جہانگیر خان کے کمرے میں بٹھایا گیا، جہاں پھولوں کے درمیان وہ وسوسے لے کر کتنی دیر بیٹھی رہی۔ جہانگیر کے اتنے دوست احباب نہیں تھے، مگر اسے انتظامیہ میں سب کچھ خود کرنا تھا، اس لیے اسے دیر ہو رہی تھی، اور یہ دیر ایسی دیر تھی کہ شامین نے رات کے 2 بجے جب اس کے کان پکڑ کر اندر بھیجا تو وہ تھک کر سو چکی تھی۔ جہانگیر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنی تھکن کو۔ وہ متوازن چال چلتا اس تک گیا اور جھک کر اسے سیدھا کیا۔ اس کی چوڑیاں، مہندی، سب پر باری باری لب رکھتے اس نے اس کے سجے سنورے چہرے پر جھک کر گستاخی کی۔ وہ نرمی سے اسے سب ہتھیاروں سے آزاد کر رہا تھا۔ جب اس کی پائلیں اتار کر اس نے لب پیروں پہ رکھے تو گدگدی کے احساس سے وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھی۔ اسے سامنے سرخ آنکھیں لیے بیٹھے دیکھ کر ڈر گئی۔ سوری، تمہیں ڈرا دیا۔ تم نہایت انکمفرٹیبل پوزیشن میں سو رہی تھی، اور پھر کپڑے، زیورات سب میں نے سوچا ہٹا دوں۔ وہ دوبارہ اس کے پیر کو تھام چکا تھا اور دوسری بھی پازیب اتار دی۔ اس نے جب اس پر لب رکھے تو اس نے ڈر کر وہ پیر بھی کھینچ لیا۔ جہانگیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ میرا انتظار کیے بنا سو گئی تھی؟ وہ اب ذرا قریب جھکتے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے نرم لہجے نے اسے حوصلہ دیا۔ ایگزام تھا، تھک گئی تھی، آنکھ لگ گئی۔ اور میری تھکن کا کیا؟ اب اسے کون اتارے گا؟ جہانگیر نے کہتے اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر دور اچھال دیا۔ جی کیا مطلب؟ ابھی سمجھاتا ہوں سارے مطلب، میری جان کے ٹوٹے، میری شام کے چاند، میری صبح کے سورج کی پہلی کرن، میرے گھر کی رونق، میری ہمسفر۔ اس نے دھیرے سے کہتے اسے اپنی گرفت میں لے کر کمرے کی تمام روشنی گل کر دی۔ جتنے بھی گلے شکوے وسوسے تھے جہانگیر خان نے اپنی اس رات کی محبت میں دھو دیے تھے، اپنے ہر رویے کی وضاحت معذرت بھی کر لی تھی۔ زرتاشا کے دل میں سکون ہی سکون بھرنے لگا تھا۔ جہانگیر خان کی سنگت اور محبت میں دن اجالوں اور راتیں کہانیوں کی طرح گزر رہی تھیں۔ وہ کلاس میں لیکچر لیتی سو رہی تھی جب زمل نے تیسری بار اسے اٹھایا۔ سونے دینا جہان،
بیڑا غرق کر دیا تمہارا تو جہانگیر خان نے، یہ کلاس ہے، ساری رات سوتی نہیں ہو کیا؟ وہ گھور کر پوچھنے لگی، مگر زرتاشا بنا کچھ کہے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھتی واپس سو گئی۔ جہانگیر اسے لینے آیا تھا۔ زمل نے ساتھ کو رکنے کا اشارہ اور جہانگیر کی طرف گئی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی بیگم بالکل نکمی ہو چکی ہے، اس کی فیس پر پیسے برباد مت کریں۔ وہ جھک کر بولی تو زرتاشا کا دل چاہا اس کے سر پہ کتابیں مار کر سر پھوڑ ڈالے۔ کیوں؟ خیریت؟ ایسا بھی کیا کر دیا میری سیدھی سادی بیگم نے؟ اس نے زرتاشا کی سائڈ لی تو زری کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ اس نے بڑا جتا کر اس کی طرف دیکھا۔ سارا دن سوتی رہتی ہے، بالکل لیکچرز پر دھیان نہیں دے رہی، پریکٹیکل ہونے والے ہیں اور یہ میڈم جانے کس جہاں کی نیندیں پوری کرنے آتی ہیں، گھر میں سلایا کریں اسے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جہاں ساری رات سونے ہی نہیں دیتے، اس لیے مجھے کالج میں نیند آتی رہتی ہے، اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ روحان سی ہو گئی تھی، جبکہ زمل کے ساتھ ساتھ جہانگیر بھی اس سے شرمندگی سے گھورنے لگا۔ زمل چلی گئی تو جہانگیر نے خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ ناراض ہیں؟ اس کی تھائس پر اس نے ہاتھ رکھا تھا۔ جواباً ہر بار کی طرح ہاتھ تھام کر چومنے کے بجائے اس نے اگنور کر دیا تھا، اس لیے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے کیا کہا ہے؟ سچ میں زری، تم عقل مند بالکل نہیں ہو، اس لیے خود سوچو کیا بات کی ہے۔ میں شام میں آفس سے آؤں گا تو بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اسے دروازے پر ہی اتار کر وہ گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ سارا دن وہ بے حد پریشان رہی۔ رات میں جب وہ دیر سے آیا، آتے ہی چینج کر کے لیٹ گیا۔ جب زرتاشا نے کتابیں پرے رکھتے اس پر جھک کر روٹنے کی وجہ پوچھی، مجھے سونے دو زری، تنگ مت کرو۔ میں تنگ کر رہی ہوں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ اپنی عادت ڈال کر اب وہ بیزار ہو رہا تھا۔ گڈ نائٹ۔ آپ اس طرح نہیں سو سکتے، آپ کو مجھے بتانا ہوگا۔ آپ محبت کا جھوٹا ناٹک کرتے رہے۔ زری، وہ دانت پیس کر اٹھ بیٹھا۔ جی؟ جہانگیر کے فون پر کال آ گئی تھی، فون چارج پر تھا۔ زرتاشا لینے اٹھی مگر وہ اٹھ کر وہیں کھڑا سننے لگا۔ وہ پاس کھڑی انگلیاں مروڑتی رہی یہاں تک کہ وہ پلٹنے لگی، مگر جہانگیر نے فون بند کرتے اس کی کلائی تھام لی۔ ہاں تو اب بتاؤ، تم کیا کہہ رہی تھی؟ کہ میں تمہیں تنگ کرتا ہوں، تمہیں سونے نہیں دیتا؟ جہانگیر خان کے قدم چلتے زرتاشا کے قریب آئے جو الٹے قدم لینے لگی تھی۔ ایسا تو کچھ نہیں، زرتاشا نے بمشکل حلق تر کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، تم اپنی کزن سے میری شکایت لگا رہی تھی، حالانکہ میں نے تو ایسا کچھ کیا بھی نہیں۔ جہانگیر خان نے نظریں اس کے سراپے پہ جمائے ہوئے کہا۔ وہ پیچھے دیوار سے جا لگی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھو، جہانگیر خان نے حکم دیا تھا۔ زرتاشا نے ذرا سی نظر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں تیرتے جذبات دیکھ وہ جلدی سے نگاہ جھکا گئی تھی۔ جلدی سے چینج کر کے آؤ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تنگ کیسے کرتے ہیں۔ جہانگیر خان نے کہتے اس کی چادر نرمی سے اتار کر پھینکی اور نائٹ سوٹ دیا۔ وہ لب کچلتی چینج کرنے چلی گئی اور تب تک جہانگیر نے اس کی سب کتابیں سمیٹ کر پرے رکھ دیں۔ وہ واپس آئی تو سلک کی پنک نائٹی میں تھی، بالوں کو رف جوڑے میں باندھے، ہاتھوں کی کلائیوں پر اس کے دیے نفیس کنگن پہنے، گلے میں گولڈ کی نازک چین پہنے۔ اس کے علاوہ وہ لاکھ جہانگیر کے کہنے کے باوجود کچھ نہیں پہنتی تھی۔ یہ جہانگیر نے اسے پاس کھینچتے اس کے بال جوڑے سے آزاد کیے۔ وہ ذرا قریب ہوتے خوشبوؤں کا مزہ لیا۔ تم بہت پیاری ہو زرتاشا، تم جانتی ہو میں زندگی کے اتنے ماہ و سال تمہارے بنا کیسے گزارے؟ وہ لمحے قیامت کے تھے۔ اس نے کہتے ہوئے اسے گود میں بٹھایا اور نائٹی شانے سے ہٹاتے لب رکھے۔ جہان کی جان بھی اپنی زرتاشا پہ قربان۔ تم لوگوں سے میری شکایت کرتی ہو کہ میں رات کو تمہیں سونے نہیں دیتا، تنگ کرتا ہوں، مگر تم میری ان ہجر کی راتوں کا حساب دو زرتاشا، جب میں اکیلا اس محبت میں پل پل جل کر مر رہا تھا اور یہاں اس جگہ تمہیں روزانہ تصور کرتا تھا، اور جب ساتھ کا رشتہ آیا میں سچ میں پاگل ہو گیا تھا۔ تم میری دنیا میں آنے والی میری ماں کے بعد پہلی لڑکی ہو زری۔ تم سوچ سکتی ہو جس شخص کی محبت بچپن سے بے شمار ہو، اچانک کوئی اس کی محبت پر ڈاکہ ڈالنے آ جائے تو کیسا ہوگا؟ اس نے کہتے نائٹ گاؤن کی ڈوریاں کھولنا شروع کی۔ مجھے تمہارے اور میرے درمیان یہ پردے کے مخصوص ٹکڑے بھی رقیب لگتے ہیں زری۔ پھر تم جانتی ہو جب سارا دن کے بعد تم مجھے ملتی ہو تو میری جنونیت کا عالم یہی ہوگا۔ اس نے جھٹکے سے اسے گرا کر اس پر جھکتے کہا تھا اور لائٹس آف کر دیں۔ زمل کو دیکھنے لڑکے والے آ رہے تھے اور اس نے زرتاشا کو بھی بلا لیا تھا۔ زرتاشا کا یہاں کوئی کام نہیں زمل، انہوں نے بارہا کہا تھا مگر زمل نہیں مانی۔ اس نے صرف یہی کہا، سعد بھائی آپ ماما کو سمجھائیں، اب میں اسے کہہ چکی ہوں، اور جہانگیر بھائی کو بھی کیسا لگے گا اگر میں منع کر دوں؟ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے ممی، زری کے آنے سے آپ کی کوئی نہ کوئی ہیلپ ہو جائے گی۔
میک شور اس نے سارا وقت صرف میک اپ میں لگایا ہوگا، سعد نے کہا تو دونوں کو باتیں کرتی ہوئی باہر نکل گئیں اور مہمانوں کے آنے سے قبل وہ بھی آ گئی، خوشبو میں بسی، کسی کی محبت میں کھلی کھلی، ساتھ میں ڈیسنٹ سا جہانگیر خان جس کی شخصیت کا روب اور دبدبہ واضح تھا، مگر وہ رکا نہیں۔ ارے جہانگیر بھائی، آپ واپس جا رہے ہیں، رکتے؟ سعد نے رسمن کہا۔ مجھے آفس میں کام ہے، زری کو آنا تھا، میں اسے منع نہیں کر سکا، اس کی خوشی تھی، مجھے لگا مجھے پوری کرنی چاہیے۔ اس نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے کہا تو سعد کے دل میں جو بدگمانی اور پھانس تھا وہ بھی نکل گیا۔ وہ خوش تھی تو اس کا دل مطمئن ہو گیا، ورنہ جہانگیر خان جیسے سخت طبیعت کے لوگ جن کے سرپرست بھی نہ ہوں، اسے سوچ کے ابہام ہوتے تھے کہ جانے وہ کیسا شوہر بنے، مگر زرتاشا کی کھلتی رنگت، چمکتی آنکھیں اسے ساری کہانی سنا گئی۔ وہ پہلے ہی حسین تھی، اب تو کسی اور کی محبت میں مزید نکھر گئی تھی۔ زمل کا رشتہ جو دیکھنے آئے تھے اس کے گھر والوں نے لڑکا پہلے دیکھ رکھا تھا، لڑکے والوں کو لڑکی بھی پسند آ گئی تھی۔ پھپھو کے دل میں جو وہم تھے وہ زرتاشا کی مدد کروانے اور زمل کے لیے اتنا سب کرنے پر ختم ہو گئے۔ وہ ان کے بھائی کی اکلوتی نشانی تھی، انہوں نے بھی اپنا دل صاف کر لیا تھا۔ مہمان منہ میٹھا کروا کر جب گئے تو جہانگیر خان بھی اپنے معنی لینے پہنچ گیا۔ وہ تو زمل کے کمرے میں ہے، میں بلاتی ہوں، پھپھو نے کہا تو جہانگیر نے روکا۔ میں خود چلا جاؤں؟ کیوں نہیں بیٹے، تمہارا بھی گھر ہے، وہ اس گھر کی بیٹی ہے، انہوں نے خوشی سے کہا تو وہ اس کے پیچھے گیا۔ دروازہ نوک کرتے وہ رک گیا۔ اندر زرتاشا اور زمل زور و شور سے باتوں میں لگی تھیں۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کلاس میں کیسے سوتے ہیں، میں تو پھپھو سے کہہ کر جاؤں گی منگنی کی جگہ ڈائریکٹ شادی کروا دیں تمہاری۔ جب تمہیں رات بھر شوہر کی خدمت کرنے کے بعد صبح بھاگ بھاگ کر کلاسز لینی پڑی تو پوچھوں گی نیند کیسے نہیں آتی۔ فضول بکواس مت کرنا، میں اپنی ڈگری ختم ہونے سے پہلے یہ شوہر نام کی کھڑاک نہیں پالنے والی۔ تمہاری حالت نشیوں جیسی ہو گئی ہے، میں تو اس طرح رات جاگتی رہی تو تیسرے دن 20 سڑک میں ہی سو جاؤں گی، زمل نے دہل کر کہا۔ پاگل لڑکیاں، جہانگیر خان نے بڑبڑاتے دروازہ بجایا اور کھلنے پر زمل کو مبارکباد دی اور زرتاشا کو لیے گھر کی طرف نکل گیا۔ وہ گھر جانے کے بجائے ساحل پر آئے تھے، جس کی گیلی ریت پر اس کا ہاتھ تھام کر چلتی بہت مطمئن تھی۔ وہ پھسلنے لگتی تو وہ تھام لیتا۔ خوبصورت دن کا آغاز حسین شام میں ڈھلنے لگا تھا۔ ہنی مون پر چلو گی؟ میرے پریکٹیکل ہو رہے ہیں، ایک رہ گیا۔ جہانگیر نے جتایا کہ وہ بے خبر نہیں ہے، مگر ہے تو۔ اس نے شانے اچکائے۔ اس کے بعد ہی تو مجھے سونے کا وقت ملے گا، ساری رات جاگ کر صبح جلدی اٹھنے سے جان چھوٹ جائے گی۔ جہانگیر اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے گھورنے لگا۔ نہیں، آج تم بتا ہی دو، کتنا تنگ کرتا ہوں میں تمہیں۔ 3 بجے سے پہلے تمہاری کتابیں بند نہیں ہوتی، میری محبت کے درمیان تمہیں کسی نہ کسی ناول کی قسط یاد آ رہی ہوتی ہے۔ مجھ جیسا صابر شوہر بھی دیکھا ہوگا؟ جی نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر سر اس کے سینے پہ رکھا تو جہانگیر خان نے اسے خود میں سمیٹتے سرگوشی کی۔ اب چلو گی ہنی مون پر؟ وہ دھیمے سے مسکرانے لگی۔ گیلی ریت اور لہروں کے شور میں اس نے اسے خود میں بھینچے محبت بھری سرگوشیاں کی، ان کی اس محبت بھری داستان کی گواہ وہ لہریں بن رہی تھیں۔